डियर स्टूडेंट, अजीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत आज हम जमात शशम की दरसी किताब ज़ियाए उर्दू अव्वल से सबक नंबर 6 वादी गंगा में एक रात नज़म लेकर हाजिर हुए हैं। ये दरअसल दूसरे यूनिट से नज़म है वादी गंगा में एक रात, और इसके शायर का नाम है अख्तर शीरानी। तो प्यारे बच्चों, आइए आज की इस वीडियो लेसन में, वीडियो क्लास में आप और हम मिलकर सीखेंगे, जानेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, नज़म से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। नज़म है वादी गंगा में एक रात, इसके शायर का नाम है अख्तर शीरानी। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक का आगाज़ करते हैं और सबक के इब्तिदा में आपसे सोचिए बोलिए इस्तिताअत के तहत सवालात पूछते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए बाजू तस्वीर में आपको कुछ मंज़र नज़र आ रहा है, तो इस मंज़र को गौर से देखना है और इस तस्वीर को गौर से देखना है और हमारे सवालात के जवाबात देने हैं। आपके लिए हिदायत है कि तस्वीर देखिए, सवालात के जवाबात दीजिए। मेरे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, तस्वीर में लोग क्या देख रहे हैं? तस्वीर में लोग क्या देख रहे हैं? सवाल नंबर 2 है, इस आबशार के मंजर के मुताल्लिक़ आपके क्या एहसासात हैं? सवाल नंबर 3 है, आपने कहीं इस तरह का कुदरती नज़ारा देखा हो तो बताइए। तो ये 3 सवालात के जवाब आपको देने हैं बच्चों, और तरीक़ेकार ये है कि आप अपने व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डर पर इन सवालात के जवाब जो है वॉइस रिकॉर्ड के ज़रिए से अपने टीचर तक पहुंचा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सबक का मरकज़ी ख़्याल यानी सेंट्रल थीम क्या है, यानी इस सबक का मकसद क्या है, इसमें किन बातों को पेश किया गया है। देखें कि अख्तर शीरानी ने इस नज़म में दरियाए गंगा के खूबसूरत मनाजिर की अक्कासी की है। उन्होंने वादी गंगा के खूबसूरत मनाजिर और रात की खामोशी को पेश किया है। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानों से वाकिफ़ियत हासिल करते हैं। हिदायत है, सबक पढ़िए, ऐसे अल्फाज के नीचे ख़त खींचिए जिनके माने आप न जानते हों। मुश्किल अल्फाज देखें और उनके माने साथ ही। वादी के माने हैं घाटी। वादी के माने हैं बच्चों घाटी। शादाब सरसब्ज हरा भरा। निखरे खूबसूरत साफ। बिखरे फैले हुए। महक के माने हैं खुशबू। पुरक़ाब पुरख़ाब के माने हैं पुरकैफ। मौज तरब के माने हैं उमंग भरी मौज। और मस्ती निखत के माने हैं खुशबू की शौक़ी। सहरा के माने हैं रेगिस्तान। शबिस्तान है बादशाह के सोने का कमरा। फिरदौस के माने हैं जन्नत। गुलजार बाग गुलशन। गुलरेस फूल बरसाती हुई। गोहरबार मोती बरसाती हुई। सरशार मस्त। सरशार के माने मस्त, नशे में चूर। बाले फिशां फरों को फैलाए हुए। नखत के माने हैं खुशबू और काबिदा यानी सोया हुआ। तो ये मुश्किल अल्फाज के माने थे। अब आइए जावेद नसीम साहब की आवाज़ में हम शायर का तारुफ और इस नज़म को सुनते हैं। शायर का तारुफ। नाम मोहम्मद दाऊद खान अख्तर। तखल्लुस अख्तर। उन्होंने अख्तर शिरानी के नाम से शोहरत पाई। उनकी पैदाइश 1905 में हुई और वफात 1948 में। मकाम वलादत रियासत टोंक राजपुताना। मजमूए कलाम सुबह बहार, अख्तरिस्तान, लाला तूर, तयूर आवारा, नग़्मे हरम और फूलों के गीत। वादी गंगा में एक रात।
کرتے ہیں مسافر کو محبت سے اشارے، اے وادی گنگا تیرے شاداب نظارے، یہ نکھرے ہوئے پھول یہ بکھرے ہوئے تارے، خوشبو سے مہکتے ہوئے دریا کے کنارے، یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، ایک موج طرب کی طرح بے تاب فضائیں، سبزے کا ہجوم اور یہ شاداب فضائیں، مہکے ہوئے نظارے ہیں بہکے ہوئے تارے، نیندوں میں ہیں کھوئی ہوئی بیدار ہوائیں، گلزار میں گلریز کو ہر بار ہوائیں، یا نور میں ڈوبی ہوئی سرشار ہوائیں، یا بال فشاں مستی نکھت کے نظارے، صحرا ہے کہ پرکیف نظاروں کے شبستاں، دامن میں لیے چاند ستاروں کے شبستاں، فردوس کی پرکیف بہاروں کے شبستاں، شاعر کی تمنا ہے یہی رات گزارے۔ بچوں یہاں پر صحرا ہے کہ خوابیدہ نظاروں کے شبستاں پڑھا جائے، یہ تھی جاوید نسیم صاحب کی آواز میں نظم اختر شیرانی صاحب کی وادی گنگا میں ایک رات۔ اب جماعت ششم کے طالب علم عمر عامر کی آواز میں اس نظم کو آپ بغور سماعت فرمائیں۔ مسافر کو محبت سے اشارے، اے وادی گنگا تیرے شاداب نظارے، یہ نکھرے ہوئے پھول یہ بکھرے ہوئے تارے، خوشبو سے مہکتے ہیں یہ دریا کے کنارے، یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، ایک موج طرف کے طرف تاب فضائیں، سبزے کا ہجوم اور یہ شاداب فضائیں، مہکے ہوئے نظارے بہکے ہوئے تارے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے عمر عامر جنہوں نے نظم کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے مطالعہ کیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کی یعنی اس نظم کے اشعار کی مختصر تشریح کرتے ہیں اور آخر میں خلاصہ پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ وادی گنگا میں ایک رات، کرتے ہیں مسافر کو محبت سے اشارے، اے وادی گنگا تیرے شاداب نظارے، یہ نکھرے ہوئے پھول یہ بکھرے ہوئے تارے، خوشبو سے مہکتے ہوئے دریا کے کنارے۔ تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ کرتے ہیں مسافر کو محبت سے اشارے، یعنی اے وادی گنگا تیرے جو شاداب نظارے ہیں، یعنی سرسبز کے جو نظارے ہیں، ہرے بھرے پھول اور سہانا موسم، یہ شاداب نظارے دراصل محبت کے اشارے کرتے ہیں مسافر کو، ادھر سے گزرنے والے مسافر کو محبت سے اشارے کرتے ہیں۔ اور یہ نکھرے ہوئے پھول یعنی ایک خوبصورت پھول، اور یہ بکھرے ہوئے تارے یعنی آسمان پر جو نظارے ہیں رات کے وقت پر، اس کا ذکر شاعر کر رہا ہے۔ خوشبو سے مہکتے ہوئے دریائے کنارے، اور خوشبو جو پھول کھلے ہیں ان کی خوشبو سے دریا کا جو کنارہ ہے وہ ایک عجیب سی یعنی ایک بہترین کیفیت کو پیش کر رہا ہے۔ یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، ایک موج طرب کی طرح بےتاب فضائیں، سبزے کا ہجوم اور یہ شاداب فضائیں، مہکے ہوئے نظارے ہیں بہکے ہوئے تارے۔ یعنی شاعر وادی گنگا میں ایک رات گزارتا ہے اور اپنے تاثرات اس نظم میں پیش کرتا ہے۔ پہلے بند کا ابھی ذکر ہو چکا ہے، دوسرے بند میں یہ چاندنی رات اور یہ پرخواب فضائیں، یعنی گنگا کے کنارے جو چاندنی رات ہے اس کا منظر پرخواب فضائیں پرکیف فضائیں سے تعبیر کرتا ہے۔ موج طرب یعنی بے چینی کی جو موج ہے اس کی جو ہے بےتاب فضاؤں کا تذکرہ شاعر کر رہا ہے۔ اور سبزہ یعنی ہرا بھرا کا جو ہریالی جو پھیلی ہوئی ہے اس کا
شاداب نظاروں کی بات شاعر یہاں پر کر رہا ہے۔ آگے دیکھیں کہ یہ چاندنی رات نیندوں میں کھوئی ہوئی بیدار ہوائیں، نیندوں میں کھوئی ہوئی بیدار ہوائیں، گلزار میں گلریز گہربار ہوائیں، یا نور میں ڈوبی ہوئی سرشار ہوائیں، یا بال فشاں مستی نکھت کے نظارے۔ تو بچوں نیندوں میں جو ہے کھوئی ہوئی بیدار ہوائیں ہیں، اور گلزار گلریز یعنی پھول برساتی ہوئی، گوہربار یعنی موتی برساتی ہوئی، یعنی وہ کیفیتیں جو ہوائیں گنگا کے کنارے چل رہی ہیں چاندنی رات کے موقع پر، اس کا ذکر شاعر اس بند میں کر رہا ہے۔ یا نور میں ڈوبی ہوئی یعنی جو روشنی وہاں پر منظر بکھیر رہی ہے، وہ اس کا ذکر شاعر یہاں کر رہا ہے۔ اور بال فشاں مستی نکھت کے نظارے، اور صحرا کے معنی ہے ریگستان، خوابیدہ یعنی سوئے ہوئے، نظاروں کے شبستان یعنی بادشاہ کے سونے کے کمرے کو جو ہے شبستان کہا جاتا ہے۔ تو دامن میں لیے چاند ستاروں کے شبستان، فردوس کی پرکیف بہاروں کے شبستان، شاعر کی تمنا ہے یہیں رات گزارے۔ تو شاعر وادی گنگا میں چاندنی رات کا تذکرہ کر رہا اور وہاں کے حسین مناظر کو اپنی نظم میں قلم بند کیا ہے۔ آئیے مختصر طور پر اس نظم کے خلاصے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جہاں اس نے ایک رات گنگا کی وادی میں گزاری تھی۔ شاعر نے بتایا ہے کہ گنگا کی وادی میں نکھرے ہوئے پھول ہیں، اور رات میں آسمان پر بکھرے ہوئے تارے ہیں، اور دریا کے کنارے پھولوں کی خوشبو سے مہکے ہوئے ہیں۔ یہ تر و تازہ نظارے گویا مسافروں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ رات میں چاندنی چٹکی ہوئی ہو تو ساری فضا گنگنانے لگتی ہے، اور سارا ماحول ایک خواب کا سما پیش کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وادی گنگا کی ہر شے خوشبو میں ڈولنے لگی ہے، مسکرانے لگی ہے۔ وادی گنگا میں گزاری ایک رات کی خوبصورت منظر کشی اس بند میں شاعر نے بڑے ہی دل موہ لینے والے انداز میں کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نیند کے دھندلکے میں ہوائیں جاگ رہی ہیں، یعنی ہوا کی سبک خرامی اپنے جاگنے اور چلنے کا ثبوت پیش کر رہی ہے، اور پھولوں کے بن میں پھولوں سے لدی موتیاں لٹاتی ہوائیں دھیرے دھیرے چل رہی ہے۔ یہ پھر ایسے محسوس ہو رہا ہے گویا چاندنی نور میں ڈوب کر ہوائیں سرشار ہو گئی ہیں۔ یہ پھر خوشبو اپنے بال کھولے سارا ماحول پر چھا گئی ہے۔ اس نظم کے آخری بند میں شاعر نے وادی گنگا کی جس طرح عکاسی کی ہے وہ پڑھنے لائق ہے۔ ریگستان ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ چاند ستاروں، جنت کی بہاروں یا سوئے ہوئے نظاروں کی خواب گاہیں ہوں۔ شاعر اس منظر سے متاثر ہوتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ وہ ایک رات وادی گنگا میں گزارے۔ تو یہ تھا سبق کا خلاصہ بچوں۔ اب آئیے